हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, तो भाई मैं अभी काम से आया हूँ। अभी आके जो लड़के थे कुछ इंटरव्यू वाले, उनको थोड़ी सी तैयारी करवाई, जिनके इंटरव्यू अभी सर पे हैं। तो वहाँ से फारग हुआ तो बहुत से लड़कों के जो सवालात हैं मेरे चैनल के कमेंट्स पे, और जो व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे, ग्रुप नंबर पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि लड़के बहुत परेशान हैं और मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहे हैं। तो कुछ मेरे अपने दिमाग में जो है कुछ चीज़ें हैं वो बतानी थी, कुछ जो हल सोचा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग देख लें बाद में जो समझ में आती है चीज़, लेकिन जो मुझे समझ आई मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा, उसमें दो चीज़ें हैं, मेन मेन टॉपिक जो है। एक तो ये है कि रोमानिया में जो लड़के हैं उनके साथ क्या मसाइल हैं। नंबर दो ये है कि रोमानिया, सर्बिया, इनमें से कौन सा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं जनाब के अच्छा, जो मेरे दोस्त नए हैं इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब फ्री होता है, बिल्कुल फ्री है। कोई पैसा टक्का लगे तो मुझसे ले लेना। तो उसके बाद वीडियो देखें, और वीडियो पूरी देखा करें मुझसे। वही वीडियो जो मैं पूरी तफसील से बता चुका हूँ, वही फिर आप लोग जो है मुझसे सवाल करते हो, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि भाई अल्लाह के बंदो, अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो जिच मत करो ना भाई। ठीक है, वीडियो के अंदर जो हर चीज़ मौजूद है वो तो मत पूछो ना। वीडियो सिर्फ ये नहीं है कि देखनी है, समझो उसको यार मैं क्या कह रहा हूँ। आपको समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ग्रुप में आके एक लड़के को एक टाइम पे समझा सकता हूँ। अब वीडियो पे एक टाइम पे कितने लोग देखते हैं, वो सब समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो। कोशिश करें समझने की। जो बात समझ में नहीं आती है, दोबारा से देख, रिपीट करके देख के समझ आ जाएगी। उर्दू में बताता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। तो भाई रोमानिया में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, संडे के दिन वादा किया था। लेकिन बात यह है कि वहाँ जो लड़के थे उनसे मेरी बात हुई है, मुझे वो फ़ोन कर रहे हैं बेचारे। वहाँ काफ़ी सारे लड़के हैं, इकट्ठे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अराउंड 30 से 50 60 लड़के होते हैं वहाँ हॉस्टल्स में, एक हॉस्टल में। एक की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हॉस्टल हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। वहाँ काफ़ी सारे लड़के होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के हैं, वहाँ नेपाल से भी हैं, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, श्रीलंका वगैरह भी होते हैं। मतलब जिनको आगे जो है वो एजेंट उनको चूना लगा जाते हैं, तो बेचारे फिर मजबूर है हॉस्टल में रहना है। एक बार तो जगह महंगी होती हैं, हॉस्टल में थोड़ी सस्ती होती है। फिर एक सिस्टम है, फिर लड़के लड़के आपस में बात करते हैं, कहीं से जॉब शॉब मिल जाती है, कुछ मसाइल हल हो जाते हैं। तो बात यह है कि भाई, बात वही है, एजेंट नहीं आया। ठीक है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। अब ये मेन टॉपिक चल रहा है। अब भाई इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप लोग किसी एजेंसी से, किसी एजेंट से डील करते हो, तो एक तो अपने किसी बड़े बुजुर्ग भाई को, चचा, मामू, अंकल कोई भी है, या नहीं है तो किसी बड़े उम्र के दोस्त को साथ ले जाओ। उस बंदे को जो आपको बाद में आप परेशान हो, बाहर आ गए तो आपके पीछे वो कम से कम जाए और उस बंदे को पकड़े। ये नहीं कि आप चले आए हो पीछे, वो बोले तुम गए तो हम हमने क्या करना है, ऐसा नहीं। जिसको आपका दर्द हो वो पीछे जाए, उसको पकड़े कि भाई हमारे बच्चे की जॉब नहीं लगी, हमारे बच्चे को टीएससी नहीं बने, उसका क्यों मसला नहीं, क्यों उसको परेशान किया हुआ है। ऐसे बंदे को साथ लेके जाए और उसके सामने गारंटी ले कि भाई हमारा वहां पे टीएससी बनवा के दोगे, हमारी वहां पे जॉब होगी, रहायश होगी। वरना अभी जो लड़के लेके आए 300 400 यूरो, कोई 500 यूरो लेके आए, कुछ डॉलर लेके आए, वो तो भाई ज्यादा 2 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। दो नहीं, चलो 3 हफ्ते लग जाएंगे, खत्म हो जाते हैं पैसे वो। फिर वो लड़के क्या करें बेचारे, कुछ फूल लेके छुपा लेते हैं अपनी जैकेट शैकेट में, सर्दियों के मौसम में। जब देखते हैं पुलिस वाला कोई देख रहा है तो छुपा लेते हैं, जब नहीं है तो फिर बेच देते हैं। कुछ ग्लासेस बेच रहे हैं, कुछ कैप्स बेच रहे हैं, छोटी मोटी चीजें वो बेच के अपना गुजारा करते हैं। चलो पैसे आ जाए, आज का किराया भी दें और आज थोड़ा बहुत कुछ खा भी लें। पहले तो रमजान था, तो रमजान में वहाँ मस्जिदें करीब करीब होती हैं, हॉस्टल जो ऐसी जगहों पे है, तो मस्जिद में जाते हैं, सेहरी करते हैं और अफ्तारी वहाँ करते हैं। लेकिन अब तो रमज़ान ख़त्म हो गए, तो अब भी वो वहाँ कई लोग, अरब लोग हैं और तुर्की वाले हैं, वो खाना ले आते हैं। उनको पता है कि यहाँ परदेसी आए हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन वो सब के लिए नहीं होता ना। अफ्तारी तो सब के लिए होती थी, तो सेहरी भी, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वो लोग अपने के नान नफ़के के लिए बेचारे काफ़ी परेशानी उठा रहे हैं। तो भाई ये है, अब ये मुझसे बार बार फ़ोन करके पूछे कि आगे कैसे जाएं, अब क्या करें, इधर नहीं रुकेंगे तो पीछे तो जा नहीं सकते, पैसे नहीं आगे जाने के। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। आगे जाने के भी दो तरीके हैं भाई। एक तरीका है 1000 यूरो का। ठीक है, मैं आपको कोई मतलब ये सलाह नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि लोग वहाँ जो परेशान हैं, वो अब वापस जाने से तो रहे।
اور ادھر ان کو ویزا نہیں لگ رہا، کیا کہتے ہیں TRC نہیں بن رہا، ان کو جاب نہیں مل رہی ہے، تو بیچارے کیا کریں پھر؟ تو جو 1,000 والا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا رسکی ہوتا ہے، وہ ٹرک شرک میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس میں پکڑے جانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3200 3300 مانگتے، 3500 تک بھی مانگتے ہیں، کر کرا کے 3200 تک 3000 تک آ جاتے ہیں، کچھ نہیں آتے کچھ آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آگے بندہ زیادہ پریشان ہے تو اس ریٹ بڑھا دیتے ہیں، کم پریشان ہے تگڑا ہے ہوشیار ہے کہتا نہیں میں کسی اور کو دیکھ لوں گا، تو 3000 تک بھی آ جاتے ہیں، اس طرح ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھوڑا سا سیف ہوتا ہے، ٹیکسی ویکسی میں لے کے جاتے ہیں، ایک دو ٹیکسی آگے پیچھے ہوتی ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، دھیان سے ذرا کر کرا کے ملے ملا ہوتے ہیں آگے کہیں مختلف جگہوں پہ، تو ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ پیسے بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 3 ساڑھے 3 ہزار کا کم از کم 11 12 13 لاکھ بن جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں۔ تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار یہ لڑکے وہاں جابیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اب سارے جو ہے جاب لیس ہیں، صحیح ہے، ایک ہاسٹل میں اگر 50 لڑکے 60 ہے، وہ سب جاب لیس ہیں، انہیں کو بولتے ہیں وہ بھائی ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یا مجھے ادھر بولتے ہیں میں UK میں بیٹھا ہوں، لندن میں ہوں، میں وہاں رومانیہ میں ان کے بیچاروں کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں صرف؟ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں بار بار کہ بھائی ادھر ادھر فون کرنے کے بجائے ان کا ایک ادارہ ہے پلاشٹ میں، کادمہ کے نام سے، CADIM میں کادمہ، اس نام سے ہے پلاشٹ، PLASHET، پلاشٹ شہر کا نام ہے، یہ چھوٹا سا شہر ہے بخارسٹ کے ساتھ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے بس پہ اور اس پہ۔ وہاں نہیں جاتے، وہاں جائیں ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ مس ایپ ہو گیا، تو وہ جاب بھی دلواتے ہیں اچھی کمپنی میں جو ان کو TRC وہ بنوا کے دے گی، اور ذمہ داری لیتے ہیں، وہ ان کا ادارہ ہے اسی کام کے لیے، لیکن لڑکے وہاں نہیں جاتے۔ اب پھر کیا کیا جائے؟ تو اس وجہ سے جو میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لڑکے تو ان میں سے بھاگنے والے ہوتے ہیں، ایک دن پوچھا کتنے 50 60 لاکھ تھے، دوسرے دن 20 کم ہو گئے، تیسرے دن 15 رہ گئے، تو ایسے آگے بھاگتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ باقی کدھر گئے، کہہ رہے کہ وہ چلے گئے آگے۔ اچھا وہ واقعی چلے گئے؟ نہیں، ایج کی خبر آئی کہ 10 وہاں پکڑے گئے ہیں، ایک دن خبر آئی ہے 12 13 پکڑے گئے ہیں، 20 22 چلے گئے ہیں، کچھ پکڑے گئے ہیں بقایا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سارے جو گئے ہیں وہاں سے آگے ہی چلے گئے، کچھ پکڑے بھی جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، واپس بھی بھیج سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیمپوں سے اکثر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے یار یہ غریب ملکوں کے لوگ ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں چھوڑنا چاہیں، پیچھے بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو ایک تو وہاں کوشش کریں گے، اگر جو پکڑے بھی گئے ہیں لڑکے، وہ وہاں ان سے اونچی شور شرابہ بدتمیزی نہیں کریں، سوری شوری کریں، بولیں کہ ہم یار غریب ہیں، یہ وہ جاب نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی اب یہ ہے کہ میں تو یہ پچھلی بھی ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ دیکھو بھائی جو لوگ وہاں آئے ہیں جاب کے لیے، ان کے ساتھ اس طرح کا کچھ معاملہ ہو گیا تو وہ تو پھر بیچارے کی بدنصیبی ہے نا، بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ لوگ آتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ آگے جانا ہے، اور آگے ماما چچا بیٹھا کوئی چاول پکا کے اس کے پاس جانا ہے، اٹلی میں جانا ہے، پرتگال جانا ہے، فرانس جانا ہے، جرمنی جانا ہے، یا بیلجیم جانا ہے، یا کسی اور ملک میں جانا ہے۔ وہاں جو ہے وہ میٹھی روٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور پراٹھے شراٹھے تیار ہیں خوب جناب، مکھن والے اور گھی والے۔ تو بھائی جنہوں نے ایسا مکھن گھی والے پراٹھے کھانے ہیں، وہ اس ملک میں نہیں ہے، یہاں غریب لوگ آ رہے ہیں جاب شاب کے لیے، ابھی ان کی دڑ دڑ ویزے بھی ریفیوز ہو رہے ہیں، کیوں؟ آپ لوگ بھاگے جا رہے ہو، تو ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کا دماغ ہے، ان کی کان ہے، ان کو سمجھ بھی آتی ہے، سنائی بھی دیتا ہے، اور نظر بھی آتا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں لڑکے سارے، کدھر جا رہے ہیں۔ تو پیچھے جو نئے آ رہے ہیں ان کے ابھی ویزے دڑ دڑ ریفیوز ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی ریزن ہے، یہ نہیں بولو کہ ان کا یہ وہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا، یہ سارے ایکسکیوز ہیں، مین ریزن یہ ہے کہ لڑکے وہاں سے بھاگے جا رہے ہیں، اب نئے کو ہم کیسا دیں؟ آسٹریا نے اور سویڈن نے ان کو صحیح ٹائٹ کیا ہوا ہے، اور پھر ابھی انہیں شنگن میں اپلائی کرنا ہے، تو انہوں نے پھر ان کو ٹائٹ کرنا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پچھلے سال بھی انہوں نے گڑبڑ کی، آج پھر نہیں ہماری گڑبڑ کر دیں۔ تو یہ چیز ہے بھائی، جن لوگوں نے بھاگنا ہے نا، وہ اس ملک میں نہیں ہے، پلیز وہ چلے جائیں سربیا۔ سربیا کا ریٹ ابھی جو ہے، مختلف پاکستان میں ایجنسیز ہیں، کچھ میں بتا بھی چکا ہوں، اور کچھ جو ہے اور اخبارات میں بھرے پڑے ہوتے ہیں، سنڈے کے اخبارات، اس میں دیکھیں 11 لاکھ سے 13 لاکھ ریٹ چل رہے، ٹھیک ہے جی، سربے کا۔ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں کس جگہ پہ آپ اس سے ڈیل کرتے ہو۔ اس کا میرا ویزا لگتا ہے جی 6 ماہ کا، وہاں کوئی ایسے رومانی کی طرح نہیں ہے کہ 5 سال بعد آپ کو PR مل جائے گی یا کچھ اس طرح ہوگا، ایسا کچھ نہیں، 6 مہینے کا ویزا لگتا ہے، پھر ایکسٹینڈ کروانا پڑتا ہے، جب تک آپ کا کہیں جگاڑ نہیں لگتا آپ 6 مہینے کا ایکسٹینڈ کروا لو، صحیح ہے، وہ کام مل جاتا ہے، کام زیادہ تر کنسٹرکشن کا، یہ سڑکیں وڑکیں اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں،
صحیح تو یہ کام کریں، پیسے جب اکٹھے ہو جائیں 300، وہاں سے بھی اتنی ریٹ لگتا ہے 3200 3500 یورو، 3000 یہی ریٹ لگتا ہے. اور وہاں سے ابھی آپ لوگ کیا ہے کہ وہاں سے بھی آپ نے جانا ہے اور یہاں سے بھی آنا ہے، تو وہاں سے اتنی سختی نہیں ہے جتنی یہاں سے نا، رومانیہ سے اتنی سختی وہاں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل کو ہو جائے لیکن ابھی تک نہیں ہے، تو وہاں سے تھوڑا سا ایزی ہے، وہاں چلے جائیں. پھر ابھی بات یہ ہے کہ رومانیہ سے جو لوگ رومانیہ آ رہے ہیں نا، ایک تو ان کا ریٹ کتنا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، 16 سے 18 لاکھ ریٹ چل رہا ہے. پھر ایجنسیاں 2-2 لاکھ، ان کا 2 لاکھ 2.5 لاکھ یا 1000 یورو وہ رکھواتی ہیں جی گارنٹی. جو لڑکے وہاں سے، چاہے ایجنٹوں نے ان کو تنگ کر کے بگایا وہاں سے، یا ان کی ویسے بدقسمتی سے جاب نہیں لگی، ٹی ایس سی نہیں بنا اور چلے گئے آگے، تو وہ ان پیسے بن کے جاتے ہیں. تو یہ کم از کم 18 اگر لاکھ دے رہے ہیں، 2 لاکھ ہوا تو 20 لاکھ بن جاتے ہیں. اگر 16 ہیں تو 18 19 بن جاتے ہیں. تو 19 لاکھ دے کے جانا، اور پھر آگے جناب یہ 11-12 لاکھ یہ جو آگے دے کے جانا ہے، یہ کم از کم 3200 یورو 3300 کا، یہ 11-12 لاکھ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کا لم سم ٹوٹل ملا کے 30 بن گیا. اب 30 لاکھ تو بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ نے آگے ہی جانا ہے تو پاکستان سے ڈائریکٹ آپ لوگ اٹلی کیوں نہیں آتے؟ 20-22 لاکھ میں 25 لاکھ میں لوگ ڈن پہ کریں، وہ بہتر نہیں ہے؟ اللہ کی بندو، آپ لوگ اتنی دقت بھی کرتے ہو، تکلیف بھی کرتے ہو، اس ملک میں آتے بھی ہو بھائی. انڈیا والے بھی، پاکستان والے بھی، نیپال، بنگلہ دیش، یہ 4 ملک جو ہے نا، یہ چاروں ملک اس طرح کریں. نیپال والے کم ہیں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش 3 ملک، انہوں نے جناب کمر باندھی کہ آگے بھاگنا ہے بھائی، پتہ نہیں آگے کیا بنے گا بھائی، آگے بھی مزدوری کرنی. وہ کسی نے بھینس کو بولا نا کہ تنگ ہوا نا کسی وجہ سے، اس نے بولا اللہ کرے تم چور لے جائیں، اس نے بولا میں نے وہاں بھی پٹھے کھانے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اگر اٹلی چلے گئے یا آپ لوگ کہیں فرانس چلے گئے کرنی، وہاں بھی مزدوری ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہاں آپ کو جا کے جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو بولیں گے آپ سر، آپ تو مینیجر آپ ادھر بیٹھیں، یہ ڈائریکٹر ہیں، یہاں آپ کی پہنچوں تو باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے چکر. وہاں بھی یہی ہے. تو اب لڑکے تھے پہلے راضی تھے کہ ہم ویڈیو بنائیں گے، لیکن پھر وہ پریشان ہو گئے. میں جو بات کر رہا تھا آپ کو سنڈے کو، یار ہمارے والدین دیکھیں گے، ان کے پاس جاب نہیں ہے، کھانے پینے کے نہیں ہے، ان کے پاس ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، یہ مسجد میں رہ رہے ہیں، بہت برے حالات ہیں، پریشان ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ ویڈیو پہ نہیں آ سکے. میں نے بھی فورس نہیں کیا کہ یار ان کی اپنی ایک مجبوری ہے. اب آپ لوگوں کو شاید فائدہ ہوتا، اس کو دیکھ کے کچھ معلومات ملتی، یا ان ایجنسی کو پتہ چل جاتا آپ کو. لیکن بس وہ لڑکے کافی پریشان تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، جب آپ لوگ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، جاب شاب لگ جائے گی تو پھر آپ کی ویڈیو کر لیں گے، پھر سٹوری سنا دینا. تو بات ہو رہی تھی سربیا کی اور رومانیہ کی. تو رومانیہ تو اس حساب سے بہت مہنگا پڑ جائے گا نا، پھر رومانیہ سے آگے اٹلی جانا. اور اگر آپ سربیا سے جاتے ہو تو 11 لاکھ، اور یہ 11-12 لاکھ، یہ 22-23 لاکھ یہ. اور وہاں سے پاکستان سے اگر آپ اٹلی آتے ہو تو تقریباً آلموسٹ یہ تھوڑا سا چیپر پڑتا ہے. اب آپ لوگوں نے پیسے بچانے ہیں تو اس حوالے سے اس کو تو کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ 2 لاکھ آپ کے گارنٹی رکھ رہا ہے، یا 3 لاکھ رکھ رہا ہے، یا 2.5 لاکھ رکھ رہا ہے. اس کو تو یہ ہے جو پیسے دیے ہیں ٹھیک ہے، کچھ ڈن پہ بھی لوگ کر رہے ہیں. تو بھائی یہ چیزیں ہیں. پھر 6 مہینے کا چکر ہے، اس کے بعد جو پکوڑے ہیں وہ تو پھر آگے بھاگ جائیں گے، اور جن نے رکنا ہے وہ 6 مہینے کا ایکسٹینڈ کرواتے رہے. یا پھر اس ملک میں کوئی اور طریقہ نہیں ہے کاغذات لینے کا سوائے شادی کی، اور کوئی حل نہیں ہے. کوئی ایسی غلط بیانی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی جو آگے رومانیہ سے بھی ہے، سربیا سے آگے جاتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں نا، تو ان کو انہوں نے اپنے اس ملک میں نہیں بھیجنا ہے، بلکہ اس رومانیہ میں سربیا میں واپس بھیجیں گے. تو سربیا میں پھر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے یار کیسے حالات ہیں، کیا نہیں چل رہے، ٹھیک ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، انڈیا، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، سارے جو ہیں اپنے قریبی ہمارے دیسی لوگ ہیں، تو بھائی آپ لوگوں نے اگر آگے بھاگنا ہی ہے تو پلیز رومانیہ کو چھوڑیں، سربیا کو پکڑ لیں. سارے ایسے نہیں کہ وہاں پل پڑیں اور جناب بند ٹوٹ جائے ایک دم، سارے وہاں پہ آ جائیں، سارے وہاں سے بھاگ جائیں. ایسا نہیں کریں. کچھ کام بھی کریں، کچھ وہاں رکیں، کچھ پیسے بنائیں، ٹھیک ہے. کچھ کمپنی کو چلو بہتر کریں، اس طرح کے معاملات کریں کہ وہ بھی خوش ہو جائیں. کوئی بندہ آیا تھا کسی ملک سے، انڈیا سے آیا تھا، پاکستان سے آیا تھا، بڑا جدار لڑکا تھا، بڑا مضبوط تھا، محنتی تھا، ہارڈ ورکر تھا، اب چلا گیا. اب اسی ملک کا بندہ ڈھونڈتے ہیں. پھر ایسے کوئی بندہ اچھا کام کر جائے نا، پھر اسی ملک کا بندہ ڈھونڈتے ہیں. یار کوئی اچھی ایسی کوئی چیز چھوڑ کے جو ابھی جو ہے، اور دوسرے رومانی کے بھی اتنے ویزے ریفیوز ہو رہے ہیں، اور کچھ ایجنسیاں اس میں بہت زیادہ کٹوتی کرتی ہیں، ٹھیک ہے. دوبارہ ورک پرمٹ، کئی کہتی ہیں اسی پیسے میں ورک پرمٹ دوبارہ لے لیتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی ورک پرمٹ میں پیسے دو، کئی کہتے ہیں جی ہماری بڑا سے اب تو کام ختم ہو گیا، ویزا نہیں لگا آپ کا،
اتنے اتنے پیسے جو دیے ہوئے تھے تو کٹ کٹ آگے ختم ہو گئے، اب آپ جانو آپ کی مرضی، پیسے ارادہ ضائع ہوئے اور جو ٹائم آپ کا ضائع ہوا، کم از کم 1.5 سال لگ رہا ہے، 1.5 سال ایک چیز کا انتظار کرتے ہوئے گزارنا آسان کام نہیں ہے۔ تو پلیز پلیز تھوڑا سا دماغ کو استعمال کریں، اللہ پاک نے دی اتنا بڑا سر دی ہے، اس میں کوئی چیز دی ہے تو اس کو استعمال کریں۔ جن لوگوں نے بھاگنا ہے، پکا پلان بنایا ہوا ہے، وہ ادھر مت ہیں، وہ سربے چلے جائیں، ہنگری چلے جائیں، بوسنیا چلے جائیں، البانیہ چلے جائیں، ان ملکوں سے بھی آگے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ رومانیہ میں جو بیچارے لوگ ورک پرمٹ والے آ رہے ہیں ان کو ٹائم دو، یہ اندر ان کو کام کرنے دو، اکاموڈیشن بھی ملتی ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے اور کھانا بھی ملتا ہے، اتنا پیسہ ملتا ہے، تو ان بیچاروں کو رہنے دو، جو غریب غربا ہے 2-3 سال میں وہ سیٹ ہو جائیں گے، ان کو سیٹ ہونے دو، سب کو ڈسٹرب، جو پیچھے غریب غربا آ رہے ہیں ان کے معاملات مت خراب کرو، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے بڑے مشکل سے، کئی لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے، ہر ایک کے پاس زمین نہیں ہوتی کہ 1 بیگھہ بیچ دی، 1 کنال بیچ دی، یا ایسے کر کے آ گئے، یا پیسے ویسے ابو کے ایک فصل لگ گئی بڑی جناب ٹکا کے تو ہو گئے۔ کئی لوگ بہت غریب غریب ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مستقبل خراب نہیں کریں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور خیال کریں اپنا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے دوستوں کا بھی، اور پیچھے آنے والوں کو بھی۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔